मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो कुरान तो अगली बात कर रहा है कि तुम बार बार कब्रों को झांक के मुर्दों को फाड़ फाड़ के देखते हो कि ये तो सारे खत्म हो गए, दोबारा कैसे जिंदा होंगे। अल्लाह कहेंगे जरा माजी की तरफ जाओ, तुम्हें इस कायनात में एक जर्रा भी नजर नहीं आएगा। उसने अपनी कुदरत से सातों आसमान बना दिए, सूरज, चांद, सितारे, कहकशाएं, ओ इतना बड़ा निजाम, और वो पूरे इंसान और जानवर और समंदर की मछलियां, और इतनी लाखों किस्म की मछलियां हैं, इतनी लाखों किस्म के समंदर की मखलूक हैं, उड़ने वाले परिंदे। अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न। कुरान कहता है इन परिंदों की तरफ नहीं देखते, कैसे स्टाइल में उड़ते हैं, सफ फैलाते हुए भी और सफों को पर फैलाते हुए भी और पर बंद करके भी, और कैसी कतारें बना बना के चलते हैं। ये एक चीज भी अल्लाह की कसम ऑटोमेटिकली इत्तिफाक से वजूद में नहीं आई है। आज इंसान ने जहाज इजाद किया, कैसे उड़ता है वो पता है आपको? जहाज कितनी टेंशन है उसको अभी भी उड़ने में। पहले वो रनवे पे जाएगा, दौड़ेगा, तगड़ 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 तगड़, हवा को क्रॉस करेगा ना, फिर हवा की ताकत से ऐसे करके उड़ेगा। फिर ऐसा नहीं बीच में जाके पर बंद कर ले, बंद किया और सब मार्केट से क्या होंगे, शॉट। वो एक दफा एक जहाज तबाह हुआ, मैंने एक उसमें बड़े मशहूर आदमी थे, वो भी थे, पाकिस्तान में तो होता रहते हैं जहाज वाज तबाह होना, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, यार वो फलां जगह के मोहतमीम हैं, वो कहाँ हैं आजकल? उन्होंने कहा हैं नहीं, थे। मैंने कहा क्यों थे? कह रहे हैं अभी अभी जहाज तबाह होने की इत्तला आई है, उसमें वो भी थे। तो जो हैं थे, अब वो उस जहाज में क्या हो गए हैं? थे हो गए। 2 मिनट लगते हैं पाकिस्तान में, जहाज में बैठो। मैं तो जब से जहाज के वाक़या, हमारे एक दोस्त हैं एबटाबाद में, उनको वो एरोफोबिया कहते हैं उसको, जहाज का एक फोबिया होता है? हाइट से नहीं, जहाज से डर लगता है, हवा से डर लगता है। तो खैर उनको बड़ा डर लगता है ना, हालांकि है बड़े सेहतमंद। तो वो क्या हुआ कि वो उनका सफर था, उनको लोगों ने तैयार किया ना, भाई बैठ जा जहाज में, कुछ नहीं होता, आंख बंद करके बैठ जाए। उन्होंने बड़ी हिम्मत, अपना वाकया खुद सुना रहे थे, बहुत बड़े ताजिर हैं, कहते हैं मैं बैठ गया। अब मैंने इरादा किया चलो टिकट करा ली यार, आंख बंद करके बस एक दफा डर निकालो। जिस दिन मैंने इरादा किया ना, उसी दिन जुनैद जमशेद का जहाज क्रैश हो गया, जिसमें जुनैद जमशेद की शहीद होने की इत्तला। कह रहे, मैंने कहा भाई उसके बाद से अब तक वो जहाज में नहीं बैठे। तो अब नफ्सियाती डॉक्टर के पास इसका इलाज थोड़ी है। नफ्सियाती डॉक्टर को चाहिए पीआईए वालों का इलाज करे, उनके इंजीनियरों पे मेहनत करे कि जहाज गिरे नहीं, ताकि लोग डरे नहीं जहाज से। तो मैं अर्ज कर रहा था जहाज कैसे उड़ता है। अभी भी इतनी तरक्की करने के बाद भी इंसान ने एक चीज ऐसी इजाद की है जिसको बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसे स्पीड से जाता है, कैलकुलेशन होती है उसकी, इतने बड़े पर होने चाहिए, ना ज्यादा ना छोटे। फिर उन परों का एक खास स्टाइल है। आपने देखा होगा प्लेन में जब सफर करते हैं, ऐसे पर हिल रहे होते हैं, फिर उससे उसकी मूवमेंट होती है। उस पे कितने बड़े बड़े इंजीनियरों की हजारों साल की मेहनत है। यानी जो भी दुनिया में इंजीनियर आए, उसने अपना इल्म आगे पार्सल करके मर गया, फिर अगला आया, उससे आगे पार्सल करते करते हजारों साल के बाद यहां जाके पहुंचे हम। ऐसा ही है ना, मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है, तो ये तो सदियों से जड़ी बूटियों पे इंसान काम कर रहे हैं ना। वो सारे हकीम जितने दुनिया में गुजरे हैं, माजी में, अंग्रेजों में हो, मुसलमानों में हो, उनकी रिसर्च को यहां तक ले जाके पहुंचाया है। तब जाके ये पैनाडोल इजाद हुई है, तब जाके ये पैरासीटामोल और डिस्प्रिन और ये सब चीजें इजाद हुई हैं। इसके पीछे हजारों साल की इंसान की मेहनत है। तो एक डिस्प्रिन, एक जहाज खुद नहीं बन सकता। और परिंदों को देखो कैसे, नॉर्मल परिंदा ऐसा नहीं करता, पहले तकड़ 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 रनवे पे भाग रहा है भाई। परिंदा जहां बैठा होगा, जब उड़ना होगा बड़े आराम से उड़ जाए। जिधर को मूव करना है, एक अल्लाह ने उसका पायलट उसी के दिमाग को बना दिया। जहाज भी खुद है, जहाज का पायलट भी खुद है, जहाज का इंजीनियर भी खुद है, और जहाज के पहिए भी खुद ही खोलता है। जब नीचे उतरने लगता है अपने पंजे खोल लेता है, ठीक है ना, ऊपर जाता है अपने पंजे समेट लेता है। और जबरदस्त कैलकुलेशन अल्लाह ने उसको बताई हुई है कि जब एक समंदर के एक साहिल से दूसरे साहिल पे सफर करना है,
تو کس ایک ملک میں جانا ہے بائی ایئر سفر کرنا جہازوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اب تو کمپیوٹر میں پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عرض بلد اور طول بلد جو ہے نا اس کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا موسم چینج ہونے سے سمندر کے ایک کنارے سے پرندے سفر کر کے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں, ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے. یہ لوکیشن کون سکھا رہا ہے بھائی ان کو؟ جو جہاز میں جتنے آلات لگے ہوئے ہیں نا, سارے اللہ نے پرندے کے مغز, جو چھوٹی سی کھوپڑی ہے اس کھوپڑی کے اندر جو چھوٹا سا مغز ہے, اس مغز کے اندر سارے سافٹ ویئر قدرت نے انسٹال کر دیے. جہاز میں آپ کو سارے الگ الگ سافٹ ویئر نظر آئیں گے کہ لوکیشن بتانے والا یہ ہے بھائی, یہ ڈنڈا ہے, یوں کھینچو گے تو اوپر جائے گا, اس کو یوں کرو گے تو جہاز. میں نے جہاز میں آگے بیٹھ کے بھی سفر کیا ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ نا, تو بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے. آگے بیٹھ کے کبھی سفر نہیں کرو, کمزور دل والوں کے لیے. جو نیچے جا رہا ہوتا ہے نا, اب آدمی کہتا ہے پالتو جلال تو آئی بلا کو ٹال دو, اب مرے گا بیٹا. بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے جو جب جہاز لینڈ کرتا ہے. تو کتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا. لیکن پرندہ ایک ایسا جہاز ہے, جب وہ اڑتا ہے تو یار وہ جو کرو ٹریگنومیٹری کی جو ایکویشنز ہیں جس کی وجہ سے اس نے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں, وہ سافٹ ویئر بھی اسی دماغ کے اندر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, اور الگ سے نظر بھی نہیں آ رہے کہ ایک مشین یہ والی ہے. وہی مغز ہے, نکال کے ڈبل روٹی کے ساتھ کھا جاؤ آپ اس کو. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا نظام ہے یار خدا کا, کیا نظام ہے. اسی کو کہ بھائی جب ٹرن کرنا ہے تو جہاز کو جب مڑنا ہوتا ہے, اتنی مشینیں اندر لگی ہوئی ہیں, اتنے سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ PIA کے پائلٹ نے ہمیں بتایا کہ ہم پشاور جا رہے تھے تو پہیے ہی نہیں کھلے ہمارے. میں نے ان سے پوچھا کبھی کوئی عظیم واقعہ ہوا آپ کی زندگی میں؟ انہوں نے 15-20 سال پرانا واقعہ بتایا کہ PIA کا جہاز جا رہا تھا پشاور, اور PIA والے ناراض نہ ہو جائیں, وہ پھر کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, وہ پہیے ہی نہیں کھلے. تو خیر وہ انہوں نے کھول دیے, مینول نا پانا وانا لے کے کسی طریقے سے کھول دیے, جہاز بچ گیا. پرانی بات ہے, اب ایسے جہاز نہیں, اب الحمدللہ سب سیٹ ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کا ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, لیکن PIA میں ہم پھر بھی ترجیح میں دیتا ہوں اس لیے کہ گھریلو ماحول ملتا ہے PIA میں, تکلف والا ماحول نہیں ہے. PIA میں بڑی گپ شپ لگاتا ہوا جاتا ہے, اپنا ہی ہے نا, تو بڑا مزہ آتا ہے PIA میں. واش روم بالکل ایسے ہی جیسے گھریلو اپنا کسی مسجد کے بیت الخلاء میں گئے, ایسا اچھا سا لک آ رہا ہوتا ہے, بالکل سادہ سا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو پرندے کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کیلکولیشن بھی ہے کہ ایک ساحل سے نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, نارتھ سے کہاں چلے جاتے ہیں جو ہم اب تک نہیں گئے نا, ناروے کا ویزا ملنا کتنا مشکل ہے, انسان بہت سے نہیں گئے ابھی تک. پرندہ وہ زمین جب ادھر کو گھومنا شروع کرتی ہے نا, ادھر برف آنا شروع ہو گئی ہے اس ساؤتھ پول کی طرف, تو پرندے موو کرنا شروع کرتے ہیں نارتھ پول کی طرف. کتنا لمبا راستہ ہے, پرندوں کو بتایا کس نے بھائی نارتھ کو ٹن مارو, وہاں موسم کیا ہوگا, صحیح ہو. اتنا لمبا سفر, اور ایسے آپ دیکھو قطار بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو لائن لگانا کس نے سکھایا؟ ہم تو اب تک قوم کو نہیں سکھا سکے لائن لگانا ہے بھائی. انسان اب تک کچھ ملکوں میں تو لائن لگی ہوتی ہے, لیکن بہت سے ملکوں میں ابھی بھی لائن نہیں لگی ہوتی. ہر آدمی لائن توڑ کے گھسنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پہلے میں. ابھی تک دنیا انسانوں کو اتنا مینج نہیں کر سکی ہے, اتنی محنتوں کے باوجود, حکومتی سطح پہ بھی محنتیں ہیں, لیکن اب تک ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں انسان سارے لائن میں لگ گئے ہوں. لائن توڑ کے لوگ کتا مانگنے کے لیے آتے ہیں. وہ میں نے سنایا تھا نا واقعہ, ایک آدمی کی بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا تھا اس کو, تو وہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ تعزیت والوں کی لائن لگ گئی کہ یار تمہاری جوان بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا. تو وہ لائن لگ گئی ہے, تو ایک آدمی لائن توڑ کے آیا. وہ لائن سے مجھے بات یاد آیا, لائن توڑ کے آیا اور اس بندے سے کہتے ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا ادھار. تو اس نے تھپڑ مار کے بولا ابے لائن میں لگ جا کے تو کیا سمجھ رہا ہے, یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے, سارے کتے کے لیے آئے ہوئے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو جو کتے کے لیے بھی لائن میں لگا ہوتا ہے, کتے کے لیے وہ بھی لائن میں نہیں لگا ہوتا, وہ بھی لائن توڑ کے آ رہا ہوتا ہے.
لیکن پرندے جب لمبے لمبے سفر کرتے ہیں کیسا لائن لگا کے لائن میں سفر کرتے ہیں, دیکھا ہے نا. یہ تو قرآن کہتا ہے اولم یروا الی الطیر, ارے کیا دیکھا نہیں انہوں نے, انداز دیکھو. یہ نہیں کہا دیکھو ان پرندوں کی طرف, نہ ابے دیکھا نہیں ہے تم نے, باتیں کیسی کر رہے ہو تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے تم گھننے ہو, تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے دنیا میں, تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اس کے بعد کیسے اعتراض کرتے ہو کہ خدا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اور خدا کے کیا احسانات ہیں, خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ سب دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے تم نے. تو لائن لگا کے, اور آپ کو پتا ہے پرندوں میں جو سب سے آگے ہوتا ہے نا, آپ کبھی تحقیق کریں, گوروں نے کی ہیں تحقیقات, پڑھ لیں آپ ان کی تحقیقیں, وہ کیا کہتے ہیں جو سب سے آگے ہوگا نا لائن میں, اس ترتیب سے لائن میں سفر کرتے ہیں کہ سب سے آگے والا پرندہ ہوا کاٹ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, سب سے آگے والا پرندہ کیا کرتا ہے, ہوا کاٹتا ہے, کیونکہ ہوا کے مخالف چلنے میں مشکل ہوتی ہے, تھوڑی دیر میں وہ پیچھے آتا ہے, دوسرا آگے آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, دوسرا آگے آتا ہے, پھر یہ جو پیچھے گیا ہے یہ اور پیچھے آئے گا, اس سے جو آگے والا ہے وہ اس کی جگہ سنبھال لے گا. ایسے تمام پرندے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. جگہ جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں کندھا دے رہے ہوتے ہیں نا, بھائی میں تھک گیا ہوں اب تو آ جا آگے, وہاں پھر بھی ہم اس ڈسپلن کو قائم نہیں رکھ سکتے. بعض دفعہ ایک ہی آدمی کا کندھا تھک جاتا ہے, وہ ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے کندھا ہی نہیں دے رہے تھے, سوری اس میت کو کوئی کندھا ہی نہیں دے رہا تھا, تو بچوں نے کہا کہ بھائی کندھا دو. لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے اس کو جو ہم کندھا دیں, بھائی کہ بھاری آدمی تھا نا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے شروع میں دکھانے کے لیے سب نے کندھا دے دیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ کھسکنا شروع. وہ مینجمنٹ جو جنازے کی چارپائی میں نہیں ہوتی, وہ مینجمنٹ آپ کو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے پرندوں میں نظر آئے گی. وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اب تو ہے نا, ہم اگر ایسے ہوتے ہیں نا, ایک بندہ ہوا کاٹتے ہوئے آگے جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں جب تک مر نہیں جاتا نا اسی کو جانے سے بیٹا, تو آیا کیوں آگے, ایسا ہی ہوتا نا. ہاں ہم کہتے تو آگے آیا کیوں, وہ کہہ رہا تھا ابے یار کوئی بندہ میری سیٹ سنبھالے تو میں پیچھے جاؤں, اگلا سیٹ ہی نہیں سنبھالتا, اور اگر وہ سیٹ چھوڑ دیتا تو پچھلا اور پیچھے ہو جاتا جا کے گھننا بن کے, وہ چلے جاتے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسا نظام خدا نے ان پرندوں کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ڈال دیا کہ بھائی باریاں تبدیل ہوں گی, سب کا احترام کرنا ہے, قطار میں لگنا ہے, اور تمیز سے ہنسی خوشی سب نے مل جل کے سفر کرنا ہے. مچھلیوں کے آپ اسفار دیکھیں سمندروں میں, ایک کنارے سے کچھوے ایک جگہ انڈے دیتے ہیں, وہاں سے موو کر کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے سمندر میں نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ سائنسدان آئے ہوئے ہمارے شپ پہ. کیوں آئے ہوئے, کچھوے کے اوپر انہوں نے ایک آلہ لگایا ہے کہ یہ کمبخت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے, تو کچھوا ہو گیا یار, ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے, اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے. کچھوے کے اوپر انڈے دیتا ہے ایک جگہ, اور پھر موو کر کے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کہیں چلا جاتا ہے. یہ کچھوا تھا یا کوئی مچھلی تھی, اور جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت آتا ہے نا, تو وہ اتنا لمبا سفر کر کے واپس اسی جگہ آتا ہے. تو سائنسدان یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کو پتہ, اتنی زبردست کیلکولیشن, اور یہ بالکل صحیح فاصلہ طے کیسے کر لیتا ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ جی ان کا مواصلاتی رابطہ ہے آپس میں, بچے جب نکلتے ہیں تو کچھ آپس میں ان کا کوئی کنیکشن ہے. تو کیا کنیکشن ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے آئے تھے. کیسا خدا نے نظام بنایا یار, سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے, وہیں سے ان کے آپس کے مواصلاتی رابطے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا.